बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हमारे प्यारे राज दुलारो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, आपके तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपके साथ बच्चों की इस्लाह और अखलाक व तरबियत के हवाले से मुसलसल एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उसी प्रोग्राम की एक अहम कड़ी का नाम है शर्म व हया और उसके तकाज़े। तो हम आज के इस प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करते हैं। नाजरीन, हमारे मुआशरे में आज बेहयाई, बुराई और फहाशी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अखलाकी तौर पर हम बहुत पस्त होते चले जा रहे हैं। बुराई और बेहयाई और फहाशी जो है वो आज एक फैशन बन चुकी है, एक रिवाज बन चुकी है। हया जो कि इस्लामी मुआशरे की एक अहम कदर और मुसलमानों की पहचान और तशख़्ख़ुस थी, और जिसे हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को उम्दा तरीन अखलाक में से एक करार दिया और एक ईमान की इम्तियाज़ी और बड़ी खूबी करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात व हस्त बूद में सबसे बढ़कर हयादार थे। सहाबा कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दादार, हयादार कवारी लड़की से भी बढ़कर हयादार थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नापसंदीदा बात देखते तो हम आपकी नागवारी का अंदाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अक़दस से लगा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हयादार थे। आपसे जब भी कोई सवाल किया जाता तो आप वो अता फरमा देते। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल हया मिनल ईमान, कि हया ईमान से है और ईमान जन्नत में ले जाता है। बेहयाई जुल्म से है और जुल्म जहन्नम में ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हया ला याती इल्ला बिखैर, कि हया तो खैर के सिवा कुछ नहीं लाता। यानी हया तो सिर्फ शर्म हया बहुत खैर का बाइस बनती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा लम तस्तहिया फसना मा शिता, कि जब तुमसे हया उठ जाए तो जो चाहे करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बेहयाई किसी चीज़ में आती है तो उसे ऐबदार बना देती है, और जब हया किसी चीज़ में आती है तो उसे मुज़य्यन कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया कि अल हया शुअबतु मिनल ईमान, कि हया तो ईमान का जुज़्व है, ईमान का हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया और ईमान दोनों लाज़िम मलज़ूम है, जब एक उठ जाए तो दूसरा भी उठ जाता है। नाज़रीन, आज हमने ये देखना है कि शर्म व हया के लिए और इस्लामी मुआशरे के अंदर बेहयाई और फहाशी को रोकने के लिए, उसका सदेबाब करने के लिए इस्लाम ने, दीन इस्लाम ने क्या इक़दामात किए हैं। तो उनमें से एक सबसे पहले ये है कि किसी के घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है। नाज़रीन, इंसान का घर उसका खलवत खाना है। ये वो जगह है जहाँ वो आराम से, सुकून से, बेतकल्फ़ी से अपना वक्त गुजार सकता है। और फिर घरों में पर्दादार ख़वातीन रहती हैं, वो हर वक्त को तो आप अपने कपड़ों को संभाल कर नहीं रख सकती, अपनी ओढ़नियाँ सर पर लेकर नहीं रख सकती, फिर घर में काम काज करने होते हैं। सम टाइम जो है वो अपनी आसीनें भी चढ़ाना होती हैं, दुपट्टा भी सर से सिरक जाता है। ऐसे में अगर कोई बिला इजाज़त आपके घर में घुस आए तो ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। इससे एक तो या तो फिर हर वक़्त जो है वो कोई काम ना किया जाए और हाथ पर हाथ धर कर रख बैठ जाएँ, या फिर हर वक़्त जो है वो पर्दा लेके रहें, या फिर बेहयाई का और बेपर्दगी का अंदेशा मोल लें। इसलिए ये बहुत ज़्यादती वाली बात है कि आप किसी के घर में बग़ैर इजाज़त जो है वो घुस आएँ। इस तरह से बहुत सी बुराइयों का दरवाज़ा खुल जाता है, बहुत सी कबाहतों का दरवाज़ा खुल जाता है, नज़रबाज़ी, किसी की राज़ व नियाज़ की बातों को सुनना वग़ैरह वग़ैरह।
تو گھر کا سکون و آرام بھی متاثر ہوتا ہے اور کسی کی عزت و عصمت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرہ اس قسم کے آداب سے ناواقف تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی آیت نمبر 27 تا 28 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہوا کرو جب تک اس کی اجازت نہ لے لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے گھر تشریف لے جاتے تو باہر سے آپ السلام علیکم فرماتے تاکہ اندر سے کوئی آ کر اسے معلوم ہو جائے اور آپ کو اندر لے جائے، لیکن جب کوئی جواب نہ ملتا آپ دوسری بار سلام فرماتے، دوسری بار بھی کوئی جواب نہ ملتا تو آپ تیسری بار یہی کلمات فرماتے، اور اگر کوئی نہ آتا، جواب نہ ملتا تو آپ واپس تشریف لے جاتے۔ ناظرین، والدین کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ طریقہ سمجھائیں کہ اب آپ نے جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو سب سے پہلے اس کو دروازے پہ دستک دینا ہے یا السلام علیکم کہنا ہے، اور دستک دینے کے لیے بھی دروازے کے ایک سائڈ پر ہو جانا چاہیے تاکہ اندر نظر نہ پڑے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے ملنے کے لیے گیا اور میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام پوچھا کہ کون ہو، تو میں نے کہا میں ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر تشریف لائے اور فرما رہے تھے کہ میں ہوں، یہ کہہ کر آپ نے دروازہ کھولا۔ گویا آپ کو یہ کہنا ناگوار گزرا کہ اپنا نام بتانا چاہیے تھا۔ کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو آپ کو اپنا پورا نام بتانا چاہیے، اور اس سے اگلے بندے کو پتہ چل جاتا ہے، صرف میں ہوں کہنا کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کوئی جواب نہیں ملتا، کوئی اندر سے جواب نہیں آتا، کوئی دروازہ کھولنے نہیں آتا یا کوئی جواب نہیں دیتا تو واپس لوٹ جانا چاہیے، اور اس میں برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ اور اگر ہوتا یہ ہے کہ بعض کا بندہ بیزاری محسوس کرتا ہے یا بے صبری اور عجلت میں ہوتا ہے، اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم، تو اس سے جو ہے وہ اجازت لینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اندر جھانک لیتے ہیں تو پھر یہ تو اندر اجازت لینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اسے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکتا ہے تو آپ کسی چیز سے اس کی کنکری یا کوئی پتھر مار کے اس کی آنکھ بھی پھوٹ جائے تو اس پر اگر اسے زخم آ جائے تو وہ بری و ذمہ ہے، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اسے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کسی کی پرائیویسی کا احترام کرنا اور کسی کے گھر کی پردہ داری کا اور اس کی رازداری کا احترام کرنا کتنا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی چیز لینی ہے تو یہ حکم ہے کہ آپ پردے سے باہر طلب کریں تاکہ آپ کا گھر والوں کے ساتھ آمنا سامنا ہو۔ گھر میں اگر خواتین رہتی ہیں، عورتیں رہتی ہیں تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ پردے کے ساتھ، پردے کے اندر رہ کر ان سے کوئی چیز لی جائے تاکہ وہ ان کا آمنا سامنا بھی نہ ہو، اور یہ اخلاقی لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب تم عورتوں سے کوئی چیز طلب کرو تو ان سے پردے کے باہر سے مانگ لو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس سے یہ بھی حکم نکلتا ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ جو ہے وہ تنہائی میں اور خلوت میں عورت اور مرد کا جو ہے بیٹھنا یا ملنا جو ہے وہ اس کی اجازت بھی شریعت نہیں دیتی۔ اسی طرح پھر عورتوں کے رازداری، ان کی عصمت اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک پردے کے احکام سورہ نور میں نازل فرمائے، سورہ احزاب میں نازل فرمائے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں پاک دامن رہیں، ان کے کردار جو ہیں وہ اعلیٰ رہیں، بے باک رہیں، ان کی جوانیاں پاک رہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں قرآن کریم کی ان آیات کو اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہیں ان کی روشنی میں ان کی تربیت کریں، ان کو ازبر کروائیں، انہیں بتائیں کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، یہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے اپنے پاس سے گھڑ لی ہے یا کوئی رسم والی بات ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ ان کو اس چیز کا پورا احساس جو ہے وہ بچیوں کو بچپن
بچپن سے دلا دیا جائے کہ شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے، جب بچیاں بالغ ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں اور جوانی میں قدم رکھتی ہیں، تو ان کے لیے شریعت نے جو پردے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا، اس کا انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ پردہ کب فرض ہوتا ہے اور کتنا واجب ہے اور کتنا کرنا ضروری ہے اور کس عمر سے کرنا ضروری ہے، یہ ماؤں کو اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ سکھا دینا چاہیے۔ ان کی تعلیمات اور ان کی تربیت میں بچپن سے یہ چیزیں جو ہیں جوانی تک ان کو یہ باتیں سمجھا دینی چاہیے، کیونکہ آج یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آئی اور بڑا ایک عام رواج بن چکا ہے کہ ٹین ایجر بچیوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پردہ جو ہے شاید صرف آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، پردہ دل کا پردہ ہوتا ہے، نگاہ پاک ہونی چاہیے، جی دل پاک ہونا چاہیے، بندے کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو ایسی باتیں کر کے جو ہے وہ یہ ایک خوش فہمی اور یہ ایک عجیب سی بات جو ہے پھیلا رہے ہیں کہ اس کا شریعت سے شاید کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، یہ تصور غلط فروغ پا رہا ہے۔ تو ہمیں بلکہ خواتین کا جو پردہ کرتی ہیں، جو بیٹیاں ہماری بچیاں جو پردے کا اہتمام کرتی ہیں کالجز میں اور اسکولوں میں جانے کے لیے، سم ٹائم وہ بچیاں ان کا مذاق بھی اڑاتی ہیں اور تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں عورتوں اور مردوں کو کی عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے پردے کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے تو مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، پست رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی ستر کی جگہوں کو چھپا ڈھانپ کر رکھیں۔ پھر خواتین کو، عورتوں کو باقاعدہ طور پر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش و ذبائش کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہوتا ہے، اور وہ اپنے سروں پر اوڑے ہوئے دوپٹے اپنے گریبانوں اور اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور وہ اپنے بناؤ سنگھار کو کسی پر ظاہر نہ کیا کریں۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، اور یہ اس بات کے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کہ یہ پاک دامن اور آزاد عورتیں ہیں اور یہ انہیں آوارہ اور باندھیاں سمجھ کر غلطی سے ایذا نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں۔ یعنی ان آیات میں جو حکم دیا گیا، سب سے پہلے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نمبر 2 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی ستر کی جگہوں کو ڈھانپ کر رکھنا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو اس سے اپنے آپ کو میرے لیے بچائے گا تو میں اسے ایمان کی ایسی لذت دوں گا جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر اچانک کسی اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا تم اپنی نظر کو پھیر لو۔ اچانک اگر کسی اجنبیہ پر نظر پڑ جائے تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر دوبارہ دانستہ جان بوجھ کر جو ہے اس کو دیکھنا، جھانکنا دیکھا جائے گا تو اس میں گناہ ہوگا، وہ اس کے لیے گناہ گار ہوگا۔ پھر ہمیں یہاں پر جو حکم ہوا کہ اپنی ستر کی جگہوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے، ابو العالیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی حفظ فروج کا حکم آیا ہے، اس سے مراد زنا سے بچنا ہے، مگر ان آیات میں جو یہ حکم آیا ہے وہ ہے ستر کی جگہوں کو ڈھانپنا، یعنی مردوں کے لیے وہ حصہ اپنے جسم کا جو دوسروں کو چھپانا، ظاہر کرنا جائز نہیں، ان کا ستر ہے ناف سے گھٹنوں تک، جس کو کہ وہ دوسرے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی چھپانا ان کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ان کا ستر ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے جو ان کا ستر کا حصہ ہے وہ بدن کا سارا حصہ ما سوا ہاتھوں کے اور چہرے کے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا الظَّهْرَ مِنْهَا سے مراد حناف کا قول ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں،
کیونکہ سرما آنکھ کا اور خضاب یا مہندی اور انگوٹھی ہتھیلیوں کی ہاتھوں کی زینت ہے۔ امام ابو بکر الجساس تفسیر احکام القرآن میں بتاتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جِیوبِهِنَّ، یعنی اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہو۔ اس سے مراد ہے کہ عورتوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں اپنی گردن، اپنا سر، اپنی گردن اور اپنے سینے کو ڈھانپیں گی، اور اس کا پردہ جو ان کا چھپانا جو ہے سر، گردن اور سینے کا فرض ہے۔ پھر لڑکے اور لڑکیوں کا، کیا لڑکے اور لڑکیوں کا باہمی اختلاط، میل جول، آپس میں تنہائی میں ملنا، ہاتھ ملانا، کیا یہ جائز ہے؟ ناظرین، لڑکے اور لڑکیوں کا باہمی اختلاط یعنی ان کا اکیلے ملنا، پکنک وغیرہ پہ جانا، تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا قطعاً جائز نہیں ہے۔ سنن ابن نسائی میں روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بچوں کی تربیت میں والدین سے بڑی غلطی یہ سرزد ہوتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ بچپن سے بچوں کو نہیں سمجھاتے، بچپن ہی سے بچوں کے باہمی اختلاط کو، میل جول کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اس لیے ٹین ایج میں ایسے بچے اور بچیاں آپس کے باہمی اختلاط کو، میل جول کو میں جھجک محسوس نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک عصر حاضر کا المیہ ہے کہ مغرب کی تقلید میں اور مغرب کی نقال میں ہمارے ہاں یہ ایک ہاتھ ملانا ایک عام وبا ایک بن چکی ہے، ایک وبائے عام کی شکل اختیار کر چکی ہے، کہ جس کی وجہ سے اب بچے بچیاں آپس میں اختلاط اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے میں کوئی قباحت ہی محسوس نہیں کرتے، کوئی اس کو برائی نہیں سمجھا جاتا، کوئی اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور بلکہ یہ روز بروز جو چیزیں جو آپس کے میل جول اور باہمی اختلاط سے اور ان چیزوں کی وجہ سے جو پھر فتنے اور برائیاں اور قباحتیں جو روز روز بڑھتی جا رہی ہیں، اور سن بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر جو مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے جو دور راست برے نتائج نکلتے ہیں، پھر وہ ہم پورے معاشرے کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لہٰذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچے، جوانی کی عمر کو پہنچے، تو ان کے آپس کے میل جول، باہمی اختلاط اور اکٹھا کھیلنے کے مواقع اور اکٹھا پڑھنے کے مواقع کو اس طرح حکمت سے کنٹرول کریں کہ بچوں کو جو ہے وہ یہ سارے آداب سکھائیں کہ جب اپنے کزن سے ملیں تو ان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، صرف زبان سے سلام کہہ لیا جائے۔ جب اپنے کزن کے ساتھ جو ہے وہ مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر دوسرے لڑکوں کے ساتھ ہاتھ ملانا کہاں اس کی اجازت ہوگی اور کہاں یہ مناسب ہوگا۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی تقریبات میں مردوں عورتوں کے لیے الگ الگ جو ہے وہ انتظامات، باپردہ انتظامات ہونے چاہیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت کے تمام آرائش و زبائش کے ساتھ ہم خواتین جو ہے وہ سجی سوری ہوتی ہیں، ظاہر خوشی کا موقع ہے، ہر ایک کو اچھا لباس پہننا اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانا ہر ایک کا حق ہے، لیکن اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیں کہ مردوں کی اور عورتوں کی الگ الگ جگہ ہو جائیں تو وہ کسی قباحتوں سے بھی بچ جائیں گے اور خواتین کا جو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ جو جب بچوں کو ہم اسکولوں اور کالجز میں داخل کرواتے ہیں، ایڈمیشن کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بھی والدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو خاص طور پر ایسے انسٹیٹیوشن میں، ایسے کالجز میں داخل کروائیں جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو، یا کم از کم ایسے حفاظتی اقدامات ہونے چاہیے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی بے پردگی کے ماحول میں بغیر کسی اخلاقی قدغن کے جو ہے وہاں تعلیم کا انتظام ہو، تو یقیناً وہاں تعلیم تو ہوگی مگر تربیت نہیں ہوگی، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے کرتے جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارے اس طرح سے معاشرے میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات بھی دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ ہم پھر اپنا سر پیٹتے رہ جاتے ہیں۔ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے۔ میں اپنی بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی اسٹوڈنٹ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔
नाजरीन, इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगर आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो।